अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा गलगला है। हमारे तरक्की पसंद दोस्त जो हैं वो इस वक्त जो ये दो मुआहदे हुए हैं ऊपर तले जिनका इंकशाफ हुआ है उसके ऊपर तनकीद फरमाते हुए पाए जा रहे हैं। और वो उसका इंकशाफ जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जो पार्लिमानी कमेटी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, उसको ब्रीफिंग देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये ब्रीफिंग का सेकंड पार्ट था। अगर आपको मैं याद दिलाता चलूं तो पहले पार्ट के अंदर कहा गया था कि हम अफ़गानिस्तान और कश्मीर पर ब्रीफिंग देंगे। तो हमें उम्मीद बंदी थी कि ये जो कश्मीर पे सरेंडर हुआ है पाकिस्तान के मुक़तदर अदारों की तरफ से, और एजाज सैयद साहब उसका दावा भी फरमा चुके हैं कि जब अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के वापस आए थे, अकेले इमरान खान नहीं थे, साथ में अब्बा जी भी गए हुए थे, और उन्होंने आके बताया पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों को इकट्ठा करके कि वहाँ पे इमरान खान साहब ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो अमेरिका के सदर हों। ये उन्होंने बताया मुबैना तौर पे मुल्क के सीनियर और जर्नलिस्ट सहाफ़ियों को इकट्ठा करके, और वो भी साथ थे ना। तो फिर यहाँ से पाकिस्तान से यकीन दहानी करवाई गई कि आप जो मर्ज़ी करना चाहते हैं कश्मीरियों के साथ कर लीजिए, पाकिस्तान में से चूं भी नहीं होगी। तो लिहाजा फिर जब वो सारा कुछ हुआ, वो अमेलगमेशन हुई, उसको दो हिस्सों में तकसीम करके इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया गया, तो जिन सिविलियन ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने की कोशिश की कश्मीर के अंदर, उनको फ़ौजी ट्रकों में लाद के नामालूम मकामात पर ले जाया गया। और बावर्दी जो हमारे अफसरान हैं जिनको हम सरहदों की हिफाजत करने के लिए अपना 1200 अरब रुपया बराह रास्त और बाकी फिर बिल वास्ता भी पे करते हैं, उन्होंने बावर्दी हाथों में छोटी छोटी झंडियाँ उड़ा के और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों के अंदर एहतजाज किया और भारत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। और वीडियोस उन्होंने जारी की, हमारे पास कहाँ से पहुँचनी थी वो वीडियोस। तो हम फिर देखते रहे कि यार ये किसी फिल्म ड्रामे की कोई वीडियो ना हो, नहीं हो। चले, तो एक तो उसके बारे में कोई बात हमने कहा शायद सुनने को मिल जाए, लेकिन नहीं, वो अफ़गानिस्तान में उलझे रहे। पहली ब्रीफिंग का ख़ात्मा हुआ तो वो अफ़गानिस्तान में उलझे हुए थे। उसका दूसरा हिस्सा अब अभी ख़त्म हुआ है कल परसों, तो उसमें वो उसी अफ़गानिस्तान और उसके बाद फिर जो दो मुआहदे मुनस्सा शहूद पे आए, इस मीटिंग के बायस उनकी तस्दीक हुई। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था और दूसरा जो था वो अपना एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हो गया जो पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरा ये इनका तज़किरा आया लब्बैक या रसूलल्लाह वालों का। तो उसके ऊपर फिर बाकी फरीक भी जो थे, वैसे इसके ऊपर बलूचिस्तान जो है, BLA वगैरह जो है, उनको के साथ भी मुज़ाकरात कर लीजिए, उनको भी कौमी धारे में शामिल कर दीजिए। भाई एक सबको कौमी धारे में तो शामिल करना। तो हाफिज सईद बेचारे ने क्या, हाफिज सईद ने सिर्फ ये गुनाह किया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं की, या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लोगों के बच्चे ही मरवाए हैं ना उन्होंने मकबूजा कश्मीर भेज के। तो इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तो कोई जुर्म नहीं ना किया। तो उनको भी मौका दे दिया जाए। मिली मुस्लिम लीग उनकी बनाई तो थी आपने उनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए। पहले मिली मुस्लिम लीग बनवाई, फिर कौमी धारे में शामिल किया, फिर अंदर किया। ये सीक्वेंस याद रखना आपने, ठीक है। पहले उनको मिली मुस्लिम लीग बना के कौमी धारे में शामिल किया, फिर तो ना उनको। तो ये सीक्वेंस याद रखना। लेकिन मैं आपको ये सीक्वेंस क्यों याद रखना, मैं आपको माजी में लेके जाना चाहता। और ये अगर आपको याद हो तो एक एग्रीमेंट हुआ था TTP के ही किसी लीडर के साथ, और जिसको बुला के पुरानी वंस अपॉन ए टाइम कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर उसके गले में हाथ डाले गए, और अगले दिन अखबारात में तस्वीरें छपी, और अगले हफ्ते वो ड्रोन में मारा गया था। और उसके बाद फिर वो आग बुझी नहीं हमसे। अब मैं बड़ी नाजुक इशू के ऊपर बात कर रहा हूँ और आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ इसके ऊपर। अब ये जो दो मुआहदे हैं बज़ाहिर, और उसके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मुझे ये क्यों एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाथ के किसी एक हाथ ने एक साइड पे ये नाकद जो है वो चढ़ा रखे हैं, तो वो तनकीद करी जा रहे हैं, और दूसरे हाथ से उसने ऐसे करके, और वो अजीबोगरीब किस्म का पुतलियों का तमाशा कर रहा है। मुझे तो कम अज़ कम ये लग रहा है। आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि इस तरह का एक मुआहदा हुआ था तहरीक नफाज मुहम्मदिया, या तहरीक नफाज मोहम्मदी। सूफ़ी मोहम्मद साहब की एक तहरीक थी जो मालाकंड और स्वात के इलाकों के अंदर उठी थी। उसका 1 पॉइंट एजेंडा था
کہ ہمیں جو ہے وہ قوانین جو عدالتی نظام جو ہے وہ شریعہ کے مطابق دیے جائے. شریعہ ان کے مطابق کیا تھی؟ جو ان کا جرگہ سسٹم. شریعہ تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو نہیں ہے نا جو صوفی محمد صاحب ڈیفائن کرتے ہیں اپنے اس لمیٹڈ ویو کے ساتھ. تو انہوں نے شریعہ محمدی اس کو کہا ہوا تھا جو ان کا قبائلی جرگہ سسٹم تھا، جس میں فوری طور پہ فیصلہ ہو جاتا تھا. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ حرام خور ہے، پاکستان کے وکیل جو ہیں وہ ناہنجار اور مطلب کہ حرام کھانے والے ہیں. یہ مقدمات کو جلدی نپٹنے نہیں دیتے، یہ کئی نسلیں گزار دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو حرام ملتا رہے. صوفی محمد صاحب نے کہا تھا، جی میں نہیں کہہ رہا، صوفی محمد صاحب نے کہا تھا کہ یہ مطلب انہوں نے تو اور بھی نجس جانوروں کا نام استعمال کیا تھا پاکستان کے عدلیہ اور وکیلوں کے لیے کہ یہ سارے کچھ یہ ہیں اور یہ اس کی طرح جو ہے وہ کھاتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ کئی نسلوں تک پینڈنگ رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں وہ والا نظام دے دیا جائے. صوفی محمد صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے میجر صاحب جو ہیں، میجر عامر صاحب کی طرح کے بڑے باعزت اور محترم کردار، میرے لیے بڑے محترم ہیں، ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی سوچ سے بہت سارا اختلاف ممکن ہے کہ جس طرح وہ اس محبوبہ کے زلفیں سنوارنا چاہتے ہیں اس طرح تو 73 سال سے نہیں سنواری گئی، لیکن چلیں ایک اس کو رکھنا چاہیے. صوفی محمد وغیرہ سے مذاکرات کرنے کے لیے میجر عامر کی طرح کے کردار ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ رکھے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید انہوں نے کوئی مذاکرات کیے تھے اور بتایا گیا جی ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اور جب معاہدہ ہو گیا تو اس کے ٹھیک 2 ہفتے بعد نا ہم نے کوئی 1-2 انسیڈنٹ کو موضوع بنا کے صوفی محمد کو رگڑ دیا، اور میرا خیال آج بھی وہ جیل میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر چلیں پھر صوفی محمد کے داماد کی بات کر لیتے، ملا فضل اللہ کی بات کر لیتے. تو ملا فضل اللہ صاحب جو ہے انہوں نے بھی جناب شریعت کا اعلان کر دیا، اور حکومت جو تھی وہ زیادہ تیز تھی، وہ اس نے کہا جی مارگل رحمان ملک نے کہا، اور رحمان ملک آپ کو پتہ ہے پھر اس پارٹی میں کن کا نمائندہ، تو رحمان ملک نے کہا نا وہ تو پہاڑیوں کو پرلی طرف پہنچ گئے، مارگل پہاڑیوں کی پرلی طرف پہنچ گئے. اور یہ بات جو ہے یہ دنیا بھر کے میڈیا میں ہمارے سر کے اوپر تڑاخ لگتی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ تھا، کذب بیانی تھی، بے بنیاد بات تھی. میں ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہوں. جس طرح اس جنگ کے اندر پاکستان کے 70,000 معصوم لوگ مارے گئے، یہ لوگ جو ہیں، یہ جو گھٹیا لوگ یہ 70,000 کا جو فگر بولتے ہیں، یہ کم از کم کچھ شرم کریں یار. اس کے اندر وہ بھی شامل ہے جن کو دہشت گرد قرار دے کے مارا گیا نامعلوم پولیس مقابلوں کے اندر. یہ جو 70,000 کا فگر ہے جسے کوئی 80,000 بولتا ہے، پچھلے دنوں شیخ رشید نے 85,000 بولا تھا، اس کے اندر وہ ثانیہ سائی وال کے اندر وہ جو معصوموں کو بھونا گیا تھا نا وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو خیر وہ بات ابھی درمیان میں آ گئی. میں چیلنج کرتا رہوں گا جب تک ہمت ہے. یہ جو ہے نا جی اس کے بعد انہوں نے صوفی فضل اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ کوئی بات چیت شروع کی، اور طے کیا گیا کہ مذاکرات کے لیے ادھر سے بھی کمیٹی بنے گی، اور پھر جناب میجر عامر صاحب ٹھیک ہے، میں نے تو اسے نہیں پتا لگا، میں کہ اللہ بیڑے گرک ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کا کردار رکھا گیا اس کے اندر. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی ہونا تھا جو ہو گیا. مولوی فضل اللہ صاحب ادھر ادھر ہو گئے، سوات والوں کا رگڑا نکل گیا. مطلب کہ آپ اندازہ کریں، سوات، وادی سوات بڑی عرصے سے تہذیب تعلیم کا مرکز، اور اس کا نمائندہ ہو مراد سعید. ٹھیک ہے، اہل سوات خودکشی نہ کر لیں پتھروں کے ساتھ ٹکر مار کے اگر ان کا نمائندہ مراد سعید ہو. تو ہے جب گن پوائنٹ کے اوپر منتخب کروایا جائے گا تو مراد سعید ہی منتخب کروایا جائے گا نا. تو پھر جناب وہ اہل سوات کے اوپر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پہ بڑی ساری کنٹونمنٹ قائم کی. اور وہ جو سبز چوگوں کا کرنے والے ہیں نا، پروپیگنڈا کرنے والے جو آپ کو ہر گلی محلے میں مل جائیں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو، سبز چوگوں والے کیچ کر کے لاتے تھے. سبز چوگوں والے نے بتایا کہ وہ دراصل امریکہ کی نظر تھی، اس کا ماحول جو تھا وہ سوئٹزرلینڈ سے ملتا تھا، اور امریکہ چاہتا تھا کہ وہ مستقلاً آ کے سوات کے اوپر. کل میرے ہتھے اس طرح کا ایک کریکٹر چڑھا تھا، میں کہ ماما تے اے بلوچستان دا ماحول امریکہ دے ایریزونا نال ملدا ہے، جہاں انہیں اتنے پھر آ کے اور ایک ہوائی اڈے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، یہ بیٹھ گیا وہاں پہ آ کے، تو وہ ایریزونا نال ملدا ہے. ٹھیک ہے، دوڑ گیا نا پھر جی. تو خیر جناب وہ دوسرا وہ ہوا، وہ تو ریسنٹلی ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے
یہ جو آرمی پبلک اسکول کا اٹیک ہوا وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب سے گن پوائنٹ کے اوپر جو تھا وہ قانون سازی کروائی گئی، اور قانون سازی کروا کے ایسی لمیٹڈ پاور جو تھیں وہ آپریشن کرنے والی فوج کو دی گئی، جو کہ مفتوحہ علاقے کے اندر بھی حاصل نہیں ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ پاورز پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے لوگوں کو مارنے کے لیے، ملک کے اندر آپریشن کے لیے وہ پاورز دیں۔ پتہ چل گیا ہوگا وہ پاورز پھر واپس نہیں ہوئی۔ یہ مسنگ پرسن کیا ہے؟ یہ انہی پاورز کا استعمال ہے نا، مس یوز ہے نا۔ تو چلیں خیر آگے چلتے ہیں۔ اب اسی طرح کی سمیل مجھے نظر آ رہی ہے، آج کل وہ دور نظر آ رہا ہے کہ جب وہ معاہدہ اعلان کر دیا گیا ہے، کسی کے سامنے اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ترقی پسند دوست ایک دفعہ پھر استعمال ہوں گے، وہ اس معاہدے کے اوپر تنقید کریں گے، اور تنقید کو ایک سرٹن لیول تک لے کے جائیں گے۔ تو جب وہ سرٹن لیول تک لے جائیں گے، وہ لیول اچیو ہو جائے گا، تو پھر کہے گا دیکھیں جی لوگ تو اس کے خلاف تھے، تو لہٰذا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ زندہ معاشروں کے اندر اس طرح کے فیصلے حکومتیں لیا کرتی ہیں جو عوام کی منتخب حکومتیں ہوں، جن کا ٹارگٹ امن قائم کرنا ہو، اور جن کا رزق ہی بد امنی سے لگا ہو، جن کو ڈبل تنخواہیں ہی بد امنی کی وجہ سے ملنی ہو، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے جو نہیں چاہتی مسئلہ کشمیر حل ہو، کیونکہ اس کی اندھی لگی ہوئی ہے، اور جنہوں نے آج کل مسئلہ کشمیر کے نام کے اوپر شٹر پھر اوپر اٹھایا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بچ کے رہیے گا، وہ پھر شٹر کھل گئے تو ان سے بچ کے رہیں، کیونکہ پھر یہ آپ کے بچوں کو مروا کے بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے سمیل نظر آ رہی ہے، بالکل تاریخ اسی طرح۔ میں 3 واقعات آپ کو بتا دیے کہ کس طرح پہلے معاہدہ کیا جاتا ہے، پھر اس معاہدے کے اوپر تنقید کروائی جاتی ہے، پھر اس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور پھر جناب، اور یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی ہے کہ امریکہ ابھی بھی وہ ایگریمنٹ جو ہے، وہ جو پاکستان کی فضائیں استعمال کرنے کے لیے افغانستان میں جانے آنے، خفیہ اور اعلانیہ طریقے سے جانے اور واپس جانے اور پھر جاسوسیاں کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا، مشرف صاحب نے انڈرسٹینڈنگ کہی تھی، اور آج بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتی ہے، اور آپ گھٹیا لوگ، ٹھیک ہے، آپ کا کیا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ سرنڈر ہوا تھا؟ اور امریکن جو ہیں وہ معاہدہ کہتے ہیں، وہ اس کا ٹیکسٹ بھی جاری کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا مشرف صاحب نے معاہدہ لکھ کے دیا تھا، تو اس معاہدے کے تحت وہ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے۔ اور انہوں نے کہا جی وہ کنٹینیو کر رہا ہے، سپٹمبر میں ایکسپائر ہو جانا تھا، وہ کنٹینیو کر رہا ہے، حالانکہ سپٹمبر سے پہلا ایکسپائر ہو گیا تھا، اور جو اندرون خانہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ایکسٹینشن ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اب اگر، اور امریکنز کو سب سے بھلا پہلے کیا شکایت ہے کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں سے چونکہ حملے ہوتے رہے، چونکہ مین پاور سپلائی جاری رہی، اس لیے ہم افغانستان ہار گئے، لہٰذا پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے ملک علاقوں کے اندر آپریشن کرے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے، چھپ چکی ہے امریکن میڈیا کے اندر، اس لیے میں کوٹ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ تو امریکہ جو ہے وہ حملے جا رہا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر یہ ہو رہا ہے کہ وہی ایپیسوڈ دہرا دیا گیا کہ پہلے ایک ادھر ایگریمنٹ ہوگا، پھر اس کے اوپر تنقید ہوگی، اور اس تنقید کے بعد پھر اس کی ایگریمنٹ کی وائلیشن کروائی جائیں گی۔ بھئی کہے کہ ہم یہاں پہ کوئی دھماکہ شماکہ بم چم لگا کے کہیں گے یہ ٹی ٹی پی نے کروایا ہے، اور ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی قبول کر لے گا فون کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے نا، کوئی احسان اللہ احسان ٹائپ کریکٹر، اور اس کے بعد پھر ہم کود جائیں گے۔ قوم پاکستان جو ہے، قوم پاکستان اور پاکستانیز جو ہیں وہ اس آپریشن کی ادائیگی کریں گے جس کے لیے امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کہیں گے کہ یوں ہم نے تمہارا ملک محفوظ بنا دیا۔ اللہ کرے یہ میرے خدشات جو ہیں، یہ میں تاریخ کے مختلف واقعات سے ڈرائیو کر رہا ہوں، یہ بے بنیاد ہوں، لیکن سمیل مجھے یہی نظر آ رہی، معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو پاکستانیوں سے محفوظ رکھیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔